जुए, शराब और ज़ना के अड्डे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के किस शहर में नहीं चल रहे? आप लोग नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है। और क्या इन तमाम अड्डों से हर तरह के मुअज़्ज़िज़ हुकाम को हिस्सा और भत्ता नहीं मिल रहा? सबको मिल रहा है। पुलिस वालों से पता कर लें, ब्यूरोक्रेसी से पता कर लें, चलती औरत को पहचानते हैं, चलते मर्द को पहचानते हैं। जिसकी ज़िंदगी दांव पर लग जाए, वो जुए का अड्डा न चलाए तो क्या करे? खुदकुशी। जिसके बच्चे भूख से बिलक रहे हों, वो रोटी के गिर्द घूमते घूमते किसी कोठे पर पहुंच जाए तो बुरा क्यों मनाते हो मुनाफिको? जिसके बच्चे के लिए दवा मुयस्सर ना हो, वो शराब बेचकर बच्चे के लिए दवा खरीद ले तो तुम्हें मौत क्यों पड़ती है दोगलो? क्या वो बैंक लूट ले? और क्या कभी किसी जागीरदार को जुए का अड्डा चलाते देखा तुमने? किसी सरमायादार को शराब बेचते देखा तुमने? किसी सनतकार को चकला चलाते देखा तुमने? क्योंकि ये सरमायादार, ये सनतकार, ये जागीरदार इन सनतों के खुलने का बायस हैं। इसलिए ये खुद काम नहीं करते, ये हालात ऐसे पैदा करते हैं कि चीनी वो गरीब की पहुंच से दूर हो जाए, वो किसी को न मिले, वो बरामद कर देते हैं, वो भूख बांट देते हैं, वो अपनी तनख्वाहें 140% बढ़ा लेते हैं। उन्होंने चकला खोला हुआ है लेकिन और किस्म का, जुआ करवाते हैं लेकिन और किस्म का नहीं। कि ये सब काम आम लोगों के रजील काम हैं। ये चकला, ये जुआ, ये तो आम लोग करते हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग तो इनका बायस बनते हैं। जागीरदार जुआ खेलेगा तो कम अज कम मुल्क और कौम के मुकद्दर का जुआ खेलेगा। भुट्टो साहब जागीरदार थे ना, उन्होंने मुकद्दर का जुआ खेला कि याह्या खान सदर होगा, मैं वज़ीर आज़म हूँगा, और इस कॉम्बिनेशन ने किसको जन्म दिया? मशरक़ी पाकिस्तान, बांग्लादेश। जागीरदार जुआ खेलता है, आइंदा नस्लों की बाजी लगाएगा और मुअज़्ज़िज़ करार पाएगा। आपके सारे जागीरदार मुअज़्ज़िज़ हैं, ज़िम्मेदार मुअज़्ज़िज़ हैं, पीर, गद्दी नशीन, ये सारे मुअज़्ज़िज़ हैं। सरमायादार शराब नहीं, तेरे मेरे खून का व्यापार करेगा, खून का, और मुहज़्ज़िब करार पाएगा, मुहज़्ज़िब करार पाएगा। 450 अरब तनख्वाहदारों से टैक्स ले लिया और इन ताजरों ने 36 अरब दिया, क्योंकि सारे खुद हैं, एक दूसरे के काणे हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। सनतकार चकला नहीं, पूरी कौम चलाएगा। चकला तो बहुत थोड़ा वो है ना, वो पूरी कौम चलाएगा। इंटरनेशनल दलाली करेगा, मादनियात, बाजोड़ ऑपरेशन बेचेगा, ईरान की सरहद, पेट्रोल, नीले कैन, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करेगा और इजारादारियां कायम करेगा। इजारादारियां शुगर पे, दवाइयों पे, आटे पे इजारादारियां। और सनतकार
ریس اور صنعتکار، پگاڑا ریس کھیلے تو پیر، قومیں تاش کھیلیں تو پابہ زنجیر۔ یعنی گھوڑ ریس پہ اربوں کا کروڑوں کا جوا لگے تو وہ پیر ہیں، وہ معزز ہیں، اور کوئی تاش کھیل لے تو وہ پابہ زنجیر ہے۔ ملک بیچے معزز کہلائے گا، اور بدن بیچے تو طوائف۔ ملک بیچ دیں، ہر دفعہ بکتا ہے، روز بکتا ہے، IMF پہ، ورلڈ بینک پہ، بھوک بکتی ہے، شکلیں بکتی ہیں، سیلاب بکتا ہے، زلزلہ بکتا ہے، جہالت بکتی ہے، بیچتے ہیں لیکن معزز قرار پاتے ہیں۔ طوائف بدن بیچے تو وہ طوائف قرار پاتی ہے۔ جو قوم دو پر لگائے وہ جواری ہے، جو نسلیں دو پر لگائے وہ لیڈر ہے۔ 78 سال سے نسلیں دو پہ نہیں لگی، جرنیلوں نے دو پہ نہیں لگائیں نسلیں، 4 دفعہ ان لیڈروں نے نسلیں دو پہ نہیں لگائیں، پڑھایا ہے نسلوں کو، صحت دی ہے، امن دیا ہے، مستقبل دیا ہے، رکشے اور لوڈر اور لیپ ٹاپ۔ جی اوئے عقل کرو، ہوش کرو، سوچو سمجھو کہ نہ تمہیں اپنے ہیرو کی پہچان ہے نہ ولن کی۔ یہ قوم نہ اپنے ہیرو کو پہچانتی ہے نہ ولن کو پہچانتی ہے۔ وہ ایک اڈیالہ جیل میں پڑا جو ہے، قومیں ترستی ہیں ایسے ہیرو کے لیے کہ ہمارے پاس ایسا ہیرو ہو۔ ہم نے اس ہیرو کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے ڈاکٹر AK خان کے ساتھ کیا کیا؟ اور جنہوں نے پاکستان توڑا جرنیلوں نے، ان کو پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا گیا، کیونکہ نہ ہمیں ہیرو کی پہچان ہے اور نہ ہمیں ولن کی پہچان ہے۔ جن کی تم عزت کرتے ہو وہ بے غیرت ہیں، بے غیرت، اور جنہیں تم بے عزت سمجھتے ہو وہی باعزت ہیں۔ وہ موچی، وہ ریڑی والا، وہ نائی، وہ دکان والا، وہ جوتے پالش کرنے والا، وہ چھلیاں بیچنے والا، وہ باعزت ہیں۔ کہ زندگی حرام ہو جائے تو حرام بھی حلال قرار پاتا ہے۔ زندگیاں حرام نہیں کر دی گئیں، 45% کون غربت کی لکیر سے نیچے ہے، تو پھر تو حرام بھی جو ہے وہ حلال ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے مجرم تو ایسے مظلوم و معصوم ماہرین فن ہیں جنہوں نے وادی جبر اور وادی موت میں بھی اپنے لیے زندگی کے اسباب ڈھونڈ لیے ہیں۔ اسباب، یہ تو ماہرین فن ہے، ورنہ اس بستی میں، اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو کیا بتایا کہ والد محترم نے کہا کہ کسی ایسے ملک میں لے جاؤ جو آزاد ہو، جہاں پہ لوگ سوچ سکیں، جہاں پہ لوگ بول سکیں، جہاں پہ پولیس نہ گھسیٹتی ہو، جہاں پہ فوجی سوٹے نہ مارتے ہوں، جہاں پہ فوجی کنٹینر سے نیچے نہ پھینکتے ہوں نماز پڑھتے ہوئے، جہاں احتجاج بندہ کر سکے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ جو اس دور میں جی رہے ہیں تو وہ تو کمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ووٹ کسی اور کو دیا اور دستاریں کسی اور نے باندھ لی۔ یہ تو ماہرین فن ہیں جو اس جو ہے نا وادی جبر اور وادی موت میں بھی اپنے لیے زندگی کے اسباب ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ معصوم مجرم ملکی اور قومی مجرم نہیں ہیں۔ یہ کوئی ملکی اور قومی مجرم ہے؟ ملکی اور قومی مجرم کون ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے آپ کو۔ یہ سماج ہی کھوکھلا ہے، سفلا ہے، اسے سزا ملنی ہی چاہیے کہ یہ شرابی کو شرابی کہتا ہے، جواریے کو جواریہ قرار دیتا ہے، نائکا کو نائکا
اور طوائف کو طوائف تو کہتا ہے لیکن اصل وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. یہ کھوکھلا ہے, سفلا ہے, اس میں غیرت نہیں ہے, خسی ہے, جرت نہیں ہے. شرابی کو فوراً شرابی, جواری کو فوراً جواریہ, طوائف کو فوراً کنجری ہے. ان کو, ان بڑے کنجروں کو, ان وارداتیوں کو 175 روپے فی لیٹر کوکنگ آئل, 110 روپے فی لیٹر پیٹرول, 22,000 ارب گندم کا, گنے کا, ان کو تو آپ کچھ نہیں کہتے. کنجری کو کنجری تو فوراً کہتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں کہتا, کچھ بھی نہیں کہتا. ظالموں, جن سے نفرت کرتے ہو وہ تو مظلوم اور ہمدردی کے قابل ہیں. 25 کروڑ تو مظلوم اور ہمدردی کے قابل ہیں. جن کی عزت کرتے ہو ان کی دستاروں کو ان کے لیے پھندا بنا دو. پھندا, جو انہوں نے دستاریں کی ہوئی ہیں, جو انہوں نے کلے باندھے ہوئے ہیں, جو انہوں نے لنگیاں باندھی ہوئی ہیں, جو انہوں نے ٹائیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ پھندے بنا دو. پھندے ان کے لیے, ان کے محلوں کو ان کے مقبروں میں تبدیل کر دو. ایوان وزیر اعظم مقبرہ بن جائے, ایوان صدر مقبرہ بن جائے, سپریم کورٹ مقبرہ بن جائے, مقبرے بنا دو. اور جو تمہیں ذلت سے دوچار کیے ہوئے ہیں, ذلت سے دوچار کیے ہوئے ہیں, انہیں ذلیل کر دو. اور اپنے دشمن پہچانو, اپنے قاتل پہچانو, اپنے استحصالی پہچانو, اپنے سوداگر پہچانو کہ تمہیں کون بیچتے ہیں, تمہارا سودا کون کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیازی ہے, آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. آج کے دن کا دوسرا ویلاگ, کچھ تازہ ترین خبریں. آواز کبھی اونچی ہو جاتی ہے کیونکہ دل کڑتا ہے, تو اس پہ مائنڈ نہ کیا کریں. میں بھی آپ جیسا ایک عام انسان ہوں. ہاں, جرم یہ ہے پاکستان سے اور اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہوں. ان کی محرومیاں اور اپنی محرومیاں دیکھی نہیں جاتی. اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر سبسکرائب نہیں کرتے تو اس کی وجہ لکھ دیں, ہمارا اور آپ کا رابطہ ہو جائے گا. اور جو سبسکرائبرز ہیں وہ موٹا سا ڈنڈا اٹھائیں. وہ تندور میں بھی ہم گاؤں میں نا ہماری مائیں بہنیں ڈنڈا پھیرتی تھیں, اس سے ڈنڈے نال بیل آئیکن کو دبائیں. آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا کیونکہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ویڈیو, اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں. کچھ خبریں ڈسکس کریں گے اور کچھ جو ہے وہ ہلکا پھلکا ویلاگ. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ کہ کیا پی ٹی آئی پتلی گلی سے نکلنا چاہتی ہے. یہ میں نے کیوں کہا, یہ اس لیے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں, میرے بہت فیوریٹ ہیں, سلیمان اکرم راجہ صاحب. بڑے سمارٹ ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت خوبصورت بولتے ہیں, ہیئر سٹائل بہت زبردست ہے, اور ان کی گاڑی مجھے بڑی پسند ہے. میں نے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں دیکھی تھی, بڑی زبردست گاڑی ہے ان کے پاس, بڑے امیر آدمی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو 5 اگست کی تحریک ہے, عمران خان کو آزاد کرانے کی تحریک ہے, وہ محمود خان اچکزئی لیڈ کریں گے. اندازہ کریں. اب محمود خان اچکزئی زبردست آدمی ہے, کوئی شک نہیں ہے, حالانکہ پی ڈی ایم میں بھی تھے, عمران کی حکومت گرانے میں پیش تھے, بلوچستان کے بڑے آدمی ہیں. لیکن محمود خان اچکزئی نے ووٹ لیے تھے عمران کو آزاد کرانے کے لیے. یا یہ جو سہولیات بیرسٹر گور انجوائے کر رہا ہے, جنید اکبر نے بھی کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی لیڈ کریں گے. آپ لوگ کس مرض کی دعا ہو؟ گنڈا پور کے بال, گنڈا پور کی مچھیں, گنڈا پور کی کالی اینکیں, آج جیمز بانڈ بنا ہوا تھا عدالت میں. تو آپ لوگ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ لوگ کمپرومائزڈ ہیں. آپ لوگوں نے اسٹامپ لکھ کے دیا ہوا ہے, آپ لوگوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا ہوا ہے بھائی لوگوں کو کہ اتو وچو کھائی جاؤ, تو رولا پائی جاؤ. بہرحال یہ مجھے تو جی من تک سمجھ نہیں آئی کہ محمود خان اچکزئی اس کو لیڈ کریں گے. سب سے بڑی جو اسٹریٹ پاور ہے اس وقت وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے.
سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا، سب سے زیادہ ارکان حکومت کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کے پی کے، سندھ، اور کہہ رہے ہیں کہ محمود خان لیڈ کریں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آج جیل سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے بچے تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ کیوں لیڈ کریں؟ یعنی وہ آئیں پاکستان، عمران خان کو ملیں، عمران خان سے گپ شپ کریں، عمران خان کا غم اور عمران خان کی تنہائی کو شیئر کریں، لیڈ کیوں کریں؟ عمران خان کے بچوں نے الیکشن جیتے ہیں، عمران خان کے بچے قومی اسمبلی میں گئے ہیں، کمیٹیوں کے جو سربراہ ہیں قائمہ کمیٹیوں کو وہ عمران کے بچے ہیں، حکومتیں، وزارتیں اور عہدے اور رات کو سونی سونی نیوز کوسٹروں کے سامنے اور جو ہے نا اینکروں کے سامنے وہ بیٹھتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ سسٹم کا والد تو میں ہوں، اور اس میں کوئی شک ہے؟ پورے سسٹم کے جو والد صاحب ہیں وہ عمران خان ہیں، چاہے جو مرضی کہ جو بھی ہو، سرکاری ملازم ہو، سرکاری ملازم نہ ہو، لیلا ہو، اردلی ہو، کالا جرکان ہو، بٹ مین ہو۔ تو وہ کہتا ہے باپ ہی کافی ہے، باپ کو بلا، اور نانا پارٹی کر کہتا ہے۔ تو عمران خان کے بچے کیوں آئیں؟ وہ کیوں لیڈ کریں؟ آئیں، ضرور آئیں، بے شک اگر تحریک میں شامل ہوں پھر بھی شامل ہوں، اچھی بات ہے، بیسیکلی تو نیاد ہی ہیں، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے والد سے مقابلہ کر لیں، پھر آپ جو ہے نا میدان کھلا ہے، پھر بچوں سے بھی آپ مقابلہ کر لیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شوگر کے تمام بحران کا جو ذمہ دار ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ شہباز شریف کا بیٹا سلیمان شہباز ہے۔ یہ کٹوا اور یہ ہدوانا، اس کو پیسے کا اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے، یہ قبر میں لے کے جائے گا۔ یہ سلیمان شہباز یہ آئی پی پیز میں بھی شامل ہے۔ اور عرش شریف شہید نے وہ گرین کلر کی پجارو دکھائی جس میں سرکاری گاڑی میں کیش جاتا تھا، اس کے لڑکے تھے، وہ گنتے، نوٹ علیحدہ کرتے اور پھر سلیمان شہباز کو پہنچاتے۔ یہ جو ہے نا شوگر، جتنا بھی شوگر کا ہو رہا ہے اس میں پہلا نمبر اس کا ہے، کیونکہ اس نے ایکسپورٹ کروائی، قائمہ کمیٹی میں بھی نام آ گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں وی لاگ کی، تو آپ نے بہت ساری جو ہے نا وہ لوک داستانیں سنی، ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال، لیلا مجنو، یہ ہم نے سنی، سچ ہیں جھوٹ ہیں پتہ نہیں ہے، برل سنی ہیں۔ لیکن آج کا جو افسانوی کردار ہے نا وہ عمران خان ہے۔ ان کی بہن نورین نیادی بتاتی ہیں کہ ایک کارکن جو اڈیالہ سے رہا ہوا، اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے پولیس والے کو کہا کہ مرشد کا آستانہ دکھا دیں، عمران خان کا کمرہ دکھا دیں، اور پھر یہ صدا کے حرام خور، ہمیشہ کے ہڈ حرام، اس نے کہا جی کہ 10,000 روپیہ وہ رشوت دو تو میں عمران خان کا سیل دکھاتا ہوں، اور اس کارکن نے 10,000 روپے دیا۔ یعنی یہی غم لے کر ہر عامر، ہر یزید، ہر فرعون، ہر شداد، ہر نمرود قبر میں اتر گیا کہ اتنا پیار کیا جائے، دیا اس 10,000 اس کارکن نے، اور اس ہڈ حرام نے دور سے سیل دکھایا کہ وہ سیل وہ عمران خان کا ہے، اور اس کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ گئی۔ کارکن یہ سوچ سکتے ہیں خواب میں؟ فیلڈ مارشل صاحب سوچ سکتے ہیں؟ نواز شریف سوچ سکتا ہے؟ جاسمین راشد نے ہرایا؟ مکھیہ منتری جتنی ٹک ٹاکیں بنا لے سوچ سکتی ہے؟ عمران افسانوی کردار ہے۔ سیاست سے بات آگے نکل گئی ہے، محبت سے بات آگے نکل گئی ہے، بات عشق میں داخل ہو گئی ہے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ تاریخ کا ہر ظالم، ہر جابر، ہر چنگیز خان، اس کو یہی تکلیف تھی۔ طاقت ہے، پیسہ ہے، تلوار ہے، کھوپڑیوں کے مینار ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں نفرت ہے، لوگوں کے لبوں پہ بد دعا ہے۔ یہ خان ہے، خان افسانوی کردار ہے، خان پر کہانیاں لکھی جائیں گی، خان پہ شاعری کی جائے گی، خان پہ ناول لکھے جائیں گے۔ مائیں جو ہے وہ
بچوں کو خان کے قصے سنائیں گی کہ خان کیا تھا اور خان نے اس 78 سالہ گٹر میں کس طرح CuSO4 سلفیورک ایسڈ کی بوتل ڈالی اور کس طرح بادشاہ کے کپڑے نوچے، کس طرح ملکہ کے کپڑے نوچے اور پورے نظام کو الف ننگا، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، کوئی بھی ہو، اس نے سب کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ تو بہرحال اس کارکن نے 10,000 روپے دیا اس افسانوی شہزادے کے لیے، اس خوابوں کے شہزادے کے سیل کے لیے، کوٹھڑی کے لیے کہ مجھے دکھا دو، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو خان ایک افسانوی کردار بن گیا ہے۔ اس کے بعد آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاگل پن کی تعریف کیا ہے۔ ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن، دی پائنیئر آف فزکس، بابا فزکس، انہوں نے کہا تھا کہ ایک کام کو بار بار کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا۔ آکسیجن کو اور ہائیڈروجن کو ملائیں گے تو پانی بنے گا، H2O۔ پاکستان میں ملائیں، امریکہ میں ملائیں، سوئٹزرلینڈ میں ملائیں، جہاں ملائیں گے پانی بنے گا۔ اب آپ کہیں کہ شربت بن جائے گی، اب آپ کہیں کہ شہد بن جائے گا، اب آپ کہیں کہ کھانسی والا شربت بن جائے گا، شراب بن جائے گی، یہ پاگل پن ہے۔ ایک کام کرنا بار بار اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا پاگل پن ہے۔ 22واں آپریشن شروع ہو گیا ہے KPK میں۔ کچھ سوشل میڈیا پہ تصاویر بھی آ رہی ہیں، یہ میں نہیں کہتا نئی ہیں پرانی ہیں، کوئی بچہ شہید ہوا ہے، کوئی بزرگ زخمی ہوئے ہیں اور 3 دن کرفیو ہے، گن شپ ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں، تڑ تڑ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور پہلے 22 آپریشن ان کا کیا بنا؟ کہا جاتا ہے ہم آپریشن کرتے ہیں، بعد میں جو سیاسی قیادت ہے وہ معاملات نہیں سنبھال سکتی۔ سوال یہ ہے کہ آپ آپریشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بعد میں سیاسی قیادت کون سی لاتے ہیں؟ سرفراز بگٹی، فارم 47، چابی والے کھلونے۔ اب صوبہ حوالے کرن علی امین گنڈا پور کے، لوگ اس کو جتیاں ماریں گے اگر کام خراب ہوگا تو۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے کر دیں گے، جی لیں جی، ہم تو جا رہے ہیں، ہاں آپ بلائیں گے تو آئیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے، جو ہمارا کام ہے، جو ہم نے حلف اٹھایا ہے، جو آئین میں ہے، لیکن صوبہ آپ سنبھالیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، پھر لوگ جانے اور گنڈا پور جانے۔ اب یہ سارا کچھ 22واں آپریشن، ضرب عضب ہو رہا ہے، رد الفساد ہو رہا ہے، خیبر 1 ہو رہا ہے، خیبر 2 ہو رہا ہے۔ آپ تو ادھر آرڈر دے کے اور شام کو اپنے گرم لحافوں میں 18 پہ چلتے ہوئے ACO میں یا اپنے چلرز میں، اپنے میسز میں، اپنے گولف کورسز میں، اور وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وہ لوگ کدھر جائیں اور کہاں جائیں، کیا کھائیں؟ تو یہ پاگل پن ہے، پاگل پن۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 22واں آپریشن ہے۔ اور پھر مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے، سوشل میڈیا چیک کر لیں، جن علاقوں میں معدنیات ہیں، شاندانہ گلزار نے جو ہے نا وہ ٹویٹ کی ہے، ڈالری جنگ، معدنیات کی جنگ، معدنیات کے لیے اپنے لوگوں کو مارنا۔ اب وہ MNA ہے پشاور سے، اس نے ووٹ لیے ہیں۔ اقبال آفریدی کا ٹویٹ دیکھیں، سہیل آفریدی کا ٹویٹ دیکھیں، وہ جو حکومت کے ساتھ مل گیا بھائی کا خون بیچ کر، مبارک زیب، اس کا بیان دیکھ لیں۔ وہ میرا خیال ہے مشیر بھی ہے لے کا، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ جو گل ظفر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ وہاں کے نمائندے ہیں، وہ وہاں سے ووٹ لیتے ہیں۔ اگر ان کو دہشت گردوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی مان نہ مان میں تیرا مہمان کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، وہاں سے معدنیات نکلتی ہیں، کاپر بہت زیادہ نکل رہا ہے وہاں پہ، FWO کے پاس ہے، ان گاڑیوں پہ کبھی اٹیک نہیں ہوا، اتنا کاپر نکل رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ راجگال میرا خیال ہے علاقے کا نام بتا رہے تھے۔ معدنیات والی کسی گاڑی پہ، کسی ٹرک پہ، کسی ٹریلے پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا،
وہ سموتھلی نکل رہا ہے, مزے سے نکل رہا ہے, اور اس طرح نکل رہا ہے جس طرح مکھن میں سے بال نکالتے ہیں, اس طرح نکل رہا ہے, روز نکل رہا ہے, ان پہ حملہ نہیں ہوتا. تو وہ لوگ بھگتے. کل وہ 8,000 لوگ قرآن اٹھا کے دہشت گردوں کے پاس چلے گئے, تو دہشت گردوں نے مارنا تھا تو انہیں اس وقت مارتے. دہشت گردوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہفتہ دیں, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. وہ قرآن لے گئے ان کے پاس, قرآن لے گئے, سروں پہ لے کر سینے پہ لگا کے قرآن لے گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی نہ کریں. اب جو لوگ ہیں وہاں, جو علاقہ ہے, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں آپریشن نہ کریں. یہ کہتے ہیں ہم کریں گے, آپ کو خطرہ ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں, رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.